अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विथ माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विथ माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। इतने सारे लोगों की मौजूदगी में नारा का मुकाबला करना काफ़ी मुश्किल होगा। मैं चाहता हूं कि आप सब लोगों को लेकर किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं। शार्क की वापसी तक मैं किसी तरह नारा देवी को रोकने की कोशिश करूंगा। सब लोग खामोशी से तारिक की बातें सुन रहे थे। अंबर जो काफ़ी देर से खामोश थी, तारिक से मुखातिब हुई। तारिक भाई, आप हमारे अपने हैं, हमारा खून ख़ानदान सब एक है। जब हमारी खुशियाँ एक हैं तो गम और तकलीफ़ से क्यों नहीं, हम सब आपके साथ रहेंगे। हमारी फतेह, हमारी शिकस्त एक होगी। नारा देवी हमारे जीते जी शैला को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। बस आप हमारी फ़िक्र छोड़ें। हम में से हर एक शैला के आगे आहनी दीवार बनकर खड़ा होगा। हमारे जीते जी नारा देवी शैला का बाल भी बिका नहीं कर सकती। तारिक की कोई पेश न चली। आखिरकार उसने सबके सामने गर्दन झुका दी। सबको शार्क का इंतज़ार था। अगर शार्क नारा की मौत का पैगाम लेकर पहुंच जाता है तो देवी का खात्मा मुमकिन है, और अगर ऐसा ना हुआ तो हमारी मौत यकीनी होगी। तारिक परेशान लहजे में बोला, कल का इंतज़ार हमें है, देवी को नहीं। वो तो आज दिन या रात में किसी वक्त आ मौजूद होगी। सबकी धड़कनें बेतरतीब हो रही थी, मगर सब एक दूसरे के हौसला बढ़ा रहे थे। मैं नावल में इस कदर मगन था कि लाहौर कब आ गया मुझे पता ही ना चला। सारे रास्ते में सिर्फ मुल्तान स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए बाहर निकला था। फिर यूँ गाड़ी की विसल सुनकर सीट पर बैठा तो लाहौर आने तक उठने का वक्त ना मिला। जब स्टेशन से घर पहुंचा तो जिस्म थकन से चूर था। नहा कर आया तो बहू ने खाना लगा दिया था। खाना खाते ही जहन पर फिर वही अंगूठी छा गई, और खाना ख़त्म होते ही मैंने हिदायत के मुताबिक अंगूठी दराज में रख दी और सोच लिया कि जैसे ही ये दोबारा नज़र आई इसे पहन लूँगा, देखूँगा आखिर होता क्या है। अब मेरे पास वक्त ही वक्त था। मैंने नामुकम्मल नावल का मसूदा निकाला और लिखने बैठ गया। वो आज की रात को जलती हुई शम्मा की मानंद आखिरी रात तस्वर कर रहे थे। मिर्ज़ा जी के अहल खाना और रिश्तेदार जिन्होंने फ़ैसला किया था कि ये रात ज़िक्र व विर्द में बसर करेंगे और अल्लाह ताला की पनाह मांगते रहेंगे। इस फ़ैसले की एक बड़ी वजह शार्क का इंतज़ार था और उस आला ज़ात पर एतमाद था जिसके ज़िक्र में उनको अपनी फ़तेह नज़र आ रही थी। आने वाले कल की तो खबर ना थी कि वो आएगा या नहीं। उसे तो कल आना था, और कल किसने देखी थी। शायद कल देखने के लिए किसी ने बाकी रहना था या नहीं, मगर फिर भी एक उम्मीद थी, और उसी उम्मीद के सहारे ये दहशतज़दा लोग ये अरसा गिन गिन कर गुजार रहे थे। खौफ ने उनके चेहरे पर बुढ़ापा तारी कर दिया था, मगर उनकी आस जवान थी। आने वाली तबाही का एहसास उन्हें खुश्क पत्ते की तरह लर्जा रहा था। फिर वो आ गई जिसके खौफ से सबकी नींदें उड़ी हुई थी। ठीक 1 बजे मिर्ज़ा जी के मकान के दरो दीवार तेज़ गड़गड़ाहट के साथ लर्जने लगे थे। हर शय में अर्ताश आ गया था। यूँ लगता था जैसे दुनिया के खौफनाक तरीन ज़लज़ले का मरकज़ ये मकान हो। अलमारियों के शीशे झटकों की ताब ना लाते हुए ज़ोरदार आवाज़ से टूटे और फिर पूरे घर में बिखरते चले गए। खौफ के मारे सबके हल्क खुश्क हो रहे थे। ज़लज़लों के झटके अभी थमे ही कहाँ थे कि ड्राइंग रूम में मौजूद बर्तनों की अलमारियाँ बुरी तरह से झूलने लगी। नाजुक व नफीस बर्तनों के गिर गिर कर टूटने की आवाज़ कोई अनोखा साज मालूम होती थी। कमरे में शोर और अंधेरा इस कदर तेज़ी से फैला था कि बेगम मिर्ज़ा और बेगम अब्दुल कयूम चकरा कर गिर गईं। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता था वो बेहोश हुई थी या हमेशा के लिए दुनिया से नाता तोड़ गई थी। गुप अंधेरा था। ज़लज़ले की कैफियत थम चुकी थी। कमरे में हल्की हल्की सिसकियों और तेज़ सांसों के सिवा कोई आवाज़ ना थी। ये सिसकियाँ और तेज़ सांसें उन लोगों की थी जो कमरे में आने वाली खौफनाक मुसीबत से दस्त आज़मा होने की तैयारी कर रहे थे। फिर अचानक कमरे की छत जल उठी। छत से शोले लहक रहे थे। फिर उन शोलों से स्याह रंग का धुआं उठने लगा जिसके मरगोले देवी की शक्ल इख्तियार कर गए। जिस लम्हे के खौफ और इंतज़ार ने पूरे घर की नींद उड़ा रखी थी, वो लम्हा आन पहुंचा था। खौफ और दहशत की देवी
اپنی تمام تر بدصورتیوں اور خوفناکیوں کے ساتھ وہ کمرے میں آن موجود تھی۔ پھر فضا میں الوں اور بلیوں کے رونے کی صدائیں گونجنے لگیں۔ پھر اچانک دیوی کا منہ کھلا اور دو نوکیلے دانت ہونٹوں کے کناروں سے باہر نمودار ہونے لگے۔ نارا دیوی کے سیاہ ہونٹوں سے نمودار ہونے والے یہ دانت کمرے کے ماحول میں خوف کا اضافہ کر رہے تھے۔ آج تم سب کی آخری رات ہے۔ میں اگنی دیوتا کی قسم کھا کر آئی ہوں کہ یہاں پر سوائے میرے محبوب کے کوئی زندہ نہیں بچے گا، کوئی نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ تیزی سے شیلا کی جانب لپکی۔ یا اللہ خیر، مرزا صاحب کی بھابھی کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور پھر اگلے لمحے وہ فرش پر جا گری۔ عورت ذات تھی کس حد تک برداشت کر سکتی تھی؟ نارا دیوی پر کسی کی آہ اور سسکی کا کوئی اثر نہیں تھا۔ وہ تو شیلا کے خون کی پیاسی تھی۔ شیلا کی آنکھوں میں اسے اپنی شکر نظر آتی تھی، اس لیے اس کا سب سے پہلا شکار ہی شیلا تھی۔ شیلا کے سر پر جا پہنچی۔ امبر جو کہ شیلا کے قریب ہی کھڑی تھی، اس نے شیلا کو زور سے دھکا دے کر پرے ہٹا دیا اور خود سامنے آ گئی۔ نارا اپنے حملے کو ناکام دیکھ کر آپے سے باہر ہو گئی۔ اس نے منہ سے خوفناک گھراہٹ نکالی اور تیزی سے امبر کا بازو پکڑا، پھر دونوں بازوؤں کو پکڑ کر اس زور سے کھینچا کہ وہ کاندھے سے الگ ہو گئے۔ دونوں شانوں سے خون کی ندیاں رواں تھیں۔ امبر نے اپنے کہے ہوئے ایک ایک لفظ کو صحیح ثابت کر دیا تھا اور آخری لمحے تک نارا اور شیلا کے درمیان آہنی دیوار بن کر کھڑی رہی۔ نارا دیوی نے دم توڑتی ہوئی امبر کو اٹھایا اور پھر زوردار جھٹکے سے جلتی ہوئی چھت کی طرف اچھال دیا۔ بھڑکے ہوئے شعلے امبر کے ریشمی لباس سے لپٹ رہے تھے۔ ہوا میں کپڑے اور گوشت کے جلنے کی عجیب و غریب بو پھیل رہی تھی۔ فضا میں امبر کی آخری چیخ گونجی اور پھر اس کی تکلیف ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ امبر کی حالت طارق کے ہوش و حواس اڑا گئی۔ وہ غصے کی حالت میں نارا دیوی کی طرف بڑھا اور اسے زور سے ٹھوکر لگائی، مگر وہاں کوئی موجود ہوتا تو چوٹ لگتی۔ اس کی بڑھتی ہوئی ٹانگ نارا دیوی کے وجود سے اس طرح گزر گئی جیسے ہوا میں سے گزر گئی ہو۔ پھر دیوی طارق کی طرف متوجہ ہوئی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی غیر مرئی قوت اسے گھسیٹتی ہوئی دیوار تک لے گئی ہو۔ پھر وہ آہستہ آہستہ کھینچتا ہوا دیوار کے وسط میں جا پہنچا۔ اب اس کی حالت یہ تھی کہ اس کے پاؤں زمین سے 2 فٹ بلند تھے۔ اگلے لمحے نارا دیوی کی آنکھوں سے 2 شعلے طارق کی جانب لپکے۔ طارق پنجوں سے دیوار میں گڑ گیا۔ وہ زور سے چلایا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، کتے کی موت ماروں گا تجھے۔ مگر بازی دیوی کے ہاتھ میں تھی، جس کے قہر میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ ایک بار پھر شیلا پر چپٹی، اس مرتبہ بیٹی کے غم میں نڈال۔ عبدالقیوم صاحب نے اس کی راہ روکنے کی کوشش کی، مگر آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی راہ نہ روک سکے۔ بلا کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا، نہ جانے کہاں سے ایک تلوار اس کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ پھر اس کے ایک ہی بھرپور وار نے عبدالقیوم صاحب کو کندھے سے لے کر ران تک چیر کر رکھ دیا۔ ان کا جسم 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ جسم کے اندرونی اعضاء باہر لٹکنے لگے۔ پورا کمرہ زوردار چیخوں سے گونج رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ چیخوں کی آواز سے چھت اور دیواریں گر جائیں گی۔ امبر کی جلتی ہوئی لاش سے اٹھنے والی بدبو، کٹے ہوئے بازو اور چاک سینے سے نکلنے والے خون نے نہ صرف در و دیوار کو گلزار کر دیا تھا، بلکہ اب تو قالین بھی تر ہو گیا تھا۔ جلتی ہوئی چھت کی سرخ روشنی میں امبر کی لاش ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ اس کے ساتھ عبدالقیوم صاحب کی 2 لخت لاش ماحول کو مزید خوفناک کر رہی تھی۔ سحر اپنی بہن اور باپ کی موت برداشت نہ کر سکی اور اپنے حواس کھو بیٹھی۔ پھر ثمینہ کی چٹیا بلا کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس نے اسے چٹیا سے پکڑ کر ہوا میں گھمانا شروع کر دیا۔ ثمینہ کے بالوں سے نکلنے والا خون اس کے چہرے پر پھیل رہا تھا۔ خوف کے مارے اس کی زبان بند ہو چکی تھی۔ قمر اپنی بہن کی یہ حالت برداشت نہ کر سکا۔ وہ تیزی سے بلا کی جانب جھپٹا۔ بلا نے گھومتی ہوئی ثمینہ کو جھٹکے سے چھوڑا۔ اس کا سر زور سے دیوار سے ٹکرایا۔ اس کی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں زمین پر گریں اور اس کی جان نکل گئی۔ اب قمر کی باری تھی۔ بلا اس کی مداخلت برداشت نہ کر پائی تھی۔
اس کا نوکیلے پنجوں والا ہاتھ تیزی سے کمر کے پیٹ کی طرف بڑھا اور سینے کو پھاڑتا ہوا دل سینے سے باہر لے آیا۔ کمر بھی بے جان ہو کر گر چکا تھا۔ نارا نے کمر کا دل دانتوں سے چبا ڈالا۔ خون اس کے جبڑوں سے بہتا ہوا گالوں پر پھیر رہا تھا۔ نارا کی خوفناک شکل مزید خوفناک ہو گئی تھی۔ حاضرین اس منظر کی تاب نہ لا سکے، کچھ کے ہوش کھو گئے اور کچھ دیوار کی طرف منہ کر رونے لگے۔ مگر موت سے کون منہ موڑ سکا ہے؟ اب نارا نے شیلا کی جانب پھر رخ کیا، مگر اس کے راستے میں مولوی عبدالحق صاحب آ گئے۔ بلا نے اس مرتبہ اپنا ہاتھ مولوی عبدالحق صاحب کی جانب بڑھایا۔ ہاتھ نے تیز نیزے کی شکل اختیار کر لی تھی۔ پھر یہ نیزہ تیزی سے مولوی صاحب کی جانب بڑھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ نیزہ مولوی صاحب کے سینے کو چھوتا، نہ جانے کہاں سے ایک آہنی ہاتھ نیزے کے سامنے آ گیا، نہ جانے کہاں سے شاخ نمودار ہو کر درمیان میں آ گیا تھا۔ نارا دیوی کے ہاتھوں سے بیک وقت 10 نیزے نمودار ہوئے اور سب کے سب شارک کے سینے سے ٹکرا کر پھول بن گئے۔ شارک کو غیر متوقع طور پر پا کر ایک مرتبہ تو دیوی کو بھی جھٹکا لگا، پھر اس کا اتنا کاری وار ضائع ہونا دوسرا بڑا جھٹکا تھا۔ پھر نارا دیوی نے اپنی پوری قوت کے ساتھ پھونک ماری۔ اتنے زور سے آندھی چلی کہ درمیان میں موجود تمام چیزیں اڑ کر ادھر ادھر ہو گئیں۔ شارک، شیلا اور مولوی صاحب تیزی کے ساتھ دیوار سے جا ٹکرائے۔ اگلے لمحے دیوار ٹوٹ کر گر گئی۔ یکا یک ایک دھماکہ ہوا۔ میں لکھتے لکھتے چونک گیا۔ دھماکے نے میرے اعصاب کو بری طرح جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ میں نے اپنی دائیں جانب دیکھا تو بری طرح اچھل پڑا۔ میرے سامنے دیوار کے بجائے مرزا جی کا ڈرائنگ روم تھا۔ مرزا جی کا ڈرائنگ روم میرے کمرے کی دیوار کی دوسری طرف تھا، جو دیوار گرنے کے بعد میرے گھر کا حصہ معلوم ہو رہا تھا۔ مرزا جی، شارک اور شیلا اس وقت میرے کمرے میں موجود تھے۔ کمرے کی چھت جل رہی تھی۔ چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ کچھ بے ہوش تھے جن کے بارے میں یہ کہنا ممکن نہ تھا کہ وہ زندہ ہیں یا مردہ۔ دہشت کی دیوی ہوا میں موجود تھی۔ سارے کا سارا منظر میرے ناول والا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ میری سوچ کاغذوں پر تحریر تھی اور مرزا جی کے گھر کا ماحول میری تحریر کا عملی عکس تھا۔ میں قلم ہاتھ میں لیے گمسم کھڑا تھا۔ یا خدا، یہ وہم ہے یا حقیقت؟ بہرحال جو کچھ بھی تھا، میرے ناول کا عملی منظر تھا۔ ساری صورتحال میری آنکھوں کے عین سامنے تھی۔ میں بے بس و حرکت کھڑا تھا۔ پھر شارک کی آنکھوں سے روشنی کا گولا خارج ہوا اور میری رائٹنگ ٹیبل سے جا ٹکرایا۔ رائٹنگ ٹیبل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ پھر ایک انگوٹھی اچھل کر عین میرے سامنے آ گئی۔ یہ وہی انگوٹھی تھی جو مجھے کراچی میں پراسرار حالات میں ملی تھی اور حکم دیا گیا تھا کہ اسے گھر جا کر رکھ دوں اور جیسے ہی دوبارہ نظر آئے پہن لوں۔ یہ تمام مناظر میں جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، مگر سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ پھر شارک کی آواز ابھری، انکل یہ انگوٹھی پہنیے۔ مجھے جھٹکا سا لگا۔ میں حیرت سے اس کا منہ تکنے لگا۔ اچانک بلا تیزی سے اس انگوٹھی کی طرف جھپٹی، مگر اس کے انگوٹھی تک پہنچنے سے پہلے ہی شارک نے اپنا دایاں بازو زور سے ہوا میں گھمایا۔ بلا ایک جھٹکے سے گھومی اور مرزا جی کے ڈرائنگ روم کے مغربی دیوار سے جا ٹکرائی۔ شارک ایک مرتبہ پھر چلایا، انکل جلدی کیجیے، انگوٹھی پہن لیجیے۔ مجھے اور میری سوچ کو ایک جھٹکا پھر لگا۔ میں سوچ تو کچھ نہ سکا، مگر انگوٹھی کو جلدی سے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی میں پہن لیا۔ میرے انگوٹھی پہنتے ہی بلا زور سے غرائی، مگر اس مرتبہ شارک کے چہرے پر اطمینان تھا۔ شارک نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کر اپنی جانب کھینچا۔ بلا کسی نادیدہ قوت کے زیر اثر اس کی سمت کھینچی چلی آئی۔ پھر شارک نے دونوں ہاتھوں کو ملا کر آہستہ سے الگ کر دیا۔ بلا اب بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ وہ مسلسل شارک کی طرف دیکھ کر غرا رہی تھی۔